अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में किताबुस्सर्फ़ का सबक नंबर 6 लेकर हाजिर हुए हैं। गुज़िश्ता असबाक़ में हमने फ़ेल माज़ी मारूफ़, फ़ेल माज़ी मजहूल और फिर फ़ेल माज़ी मारूफ़ मुस्बत और फ़ेल माज़ी मनफ़ी, ये सब तफ़सीलात पढ़ी हैं। आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, यानी मुज़ारे का बयान, मुज़ारा बनाने का कायदा। मुज़ारा माज़ी से बनता है, उसके बनाने का तरीक़ ये है। फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़ आप किताबुस्सर्फ़ में, तमरीनुस्सर्फ़ में पढ़कर आ चुके हैं, तो इसलिए साहिब किताब यहाँ पर सिर्फ मुज़ारा बनाने का तरीक़ा बता रहे हैं, तारीफ़ ज़िक्र नहीं की गई। माज़ी के शुरू में अलिफ, ता या नून में से एक हर्फ इस तरह लगाया जाता है या 4 सीगों के पहले आती है। 3 मुज़क्कर गायब और एक जमा मुअन्नस गायब, यानी यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना और इसी तरह से यफ़अलना। तो इन 4 सीगों में या का इस्तेमाल होता है। ता 8 सीगों के पहले आती है। 2 वाहिदो तस्निया मुअन्नस गायब। वाहिद तस्निया मुअन्नस गायब में इब्तिदा में ता लगाई जाती है, जैसे तफ़अलु, तफ़अलानी। और 6 मुज़क्कर मुअन्नस मुखातब। मुखातब के जो 6 सीगे हैं, 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के, इन तमाम के शुरू में ता बढ़ाई जाती है, जैसे तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी और तफ़अलना। तो ये कुल 8 सीगे हुए जिनके पहले हर्फ ता बढ़ाया जाता है। अलिफ एक सीगे के पहले आता है, यानी वाहिद मुतकल्लिम से पहले, जैसे अफ़अलु। नून एक सीगे के पहले आता है, यानी मुतकल्लिम माल गैर, जमा मुतकल्लिम में नून आता है, जैसे नफ़अलु, नंसुरु, नफ़्तहु, नब्दउ वगैरह। मुज़ारे का हर्फ आखिर 5 जगह मरफ़ू होता है। वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर मुखातब, वाहिद मुतकल्लिम और मुतकल्लिम माल गैर। तो ये 5 सीगे ऐसे हैं जिनमें फ़ेल मुज़ारे का आखिरी हर्फ मरफ़ू होता है। वाहिद मुज़क्कर गायब जैसे यफ़अलु, वाहिद मुअन्नस गायब इसके शुरू में भी इसके आखिर हर्फ पर भी रफ़ा आता है। और इसी तरह वाहिद मुज़क्कर मुखातब, वाहिद मुतकल्लिम और मुतकल्लिम माल गैर, यानी जमा मुतकल्लिम, इन तमाम सीगों के आखिरी हर्फ पर रफ़ा आता है। 4 तस्नियों के आखिर में नून मकसूरा और 3 जगह जमा मुज़क्कर गायब व मुखातब और वाहिद मुअन्नस हाजिर में नून मफ्तूह ज़ियादा किया जाता है, यानी 4 तस्नियों के आखिर में नून मकसूर आता है और 3 जगह जमा मुज़क्कर गायब में और जमा मुज़क्कर मुखातब में और वाहिद मुअन्नस हाजिर में नून मफ्तूह ज़्यादा किया जाता है, उसको नून एराबी कहते हैं। और नून एराबी कुल 7 जगहों पर आता है। अभी चार्ट देखेंगे तो उसे हम समझ लेंगे इंशाअल्लाह। जमा मुअन्नस गायब व मुखातब के आखिर में भी 2 जगह नून मफ्तूह आता है, उसको नून ज़मीर कहते हैं। ये ज़मीर फ़ाइल है और कभी साकित नहीं होता। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताई है साहिब किताब ने कि जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस मुखातब के आखिर में 2 जगह नून मफ्तूह आता है, यानी यफ़अलना और तफ़अलना। ये नून मफ्तूह नून ज़मीर होता है और ये ज़मीर फ़ाइल बनती है और कभी भी साकित नहीं होती। फिर आगे आप पढ़ेंगे कि फ़ेल मुज़ारा में
بہت ساری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور عامل کے آنے سے اعراب بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ دو صیغے جمع مذکر مخاطب اور جمع مؤنث مخاطب اور جمع مؤنث غائب یہ اپنی جگہ پر جوں کہ توں رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تنبیہ، اب ایک نوٹ بتا رہے ہیں، ان 14 صیغوں میں سے 4 صیغے تفعل، تفعلان، افعل اور نفعل مشترک استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی صیغہ ایک صیغوں پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ صیغے مشترک استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے چارٹ دیکھ لیتے ہیں۔ بحث اس بات فعل مضارع معروف، گزشتہ فعل ماضی کے اسباق میں بھی یہی ہیڈنگ ہماری چل رہی تھی، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ اب صرف ایک تبدیلی ہوئی ہے کہ وہاں پر ماضی سے بحث تھی، اس چیپٹر میں فعل مضارع سے بحث ہے، اس لیے بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ گردان، ابھی صرف ہم گردان دیکھ لیتے ہیں۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ تو یہ کل 14 صیغے ہوئے فعل مضارع کے۔ اب دیکھیے، یا کے بارے میں بتایا تھا کہ یا فعل مضارع کے 4 صیغوں سے پہلے آتی ہے۔ وہ 4 صیغے کون کون سے ہیں؟ یفعل صیغہ واحد مذکر غائب، یفعلان صیغہ تثنیہ مذکر غائب، یفعلون صیغہ جمع مذکر غائب۔ تو 3 صیغے غائب کے ہو گئے جن کے ابتدا میں علامت مضارع میں سے یا لگائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے چوتھا صیغہ ہے یفعلن، یعنی جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اس کے ابتدا میں بھی علامات مضارع میں سے یا لگائی گئی ہے۔ تو یہ کل 4 صیغے ہیں، 3 واحد تثنیہ اور جمع مذکر غائب کے، اور ایک جمع مؤنث غائب کا صیغہ جس کے پہلے یا آتی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا صاحب کتاب نے کہ 8 صیغوں سے پہلے علامت مضارع میں سے تا استعمال ہوتی ہے۔ وہ 8 صیغے کون سے ہیں؟ تفعل صیغہ واحد مؤنث غائب، تفعلان صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، پھر اس کے بعد تفعل صیغہ واحد مذکر حاضر، تفعلان تثنیہ مذکر حاضر، تفعلون جمع مذکر حاضر، پھر 3 صیغے مؤنث مخاطب کے، تفعلین واحد مؤنث حاضر، تفعلان تثنیہ مؤنث حاضر، تفعلن جمع مؤنث حاضر۔ تو یہ کل ملا کر 8 صیغے ایسے ہیں جن میں علامت مضارع تا استعمال کی جاتی ہے۔ باقی ہمارے دو صیغے بچتے ہیں۔ افعل واحد متکلم کا صیغہ، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں علامت مضارع میں سے الف کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم یعنی جمع متکلم کا صیغہ، اس میں نون کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نفعل، ننصر، نفتح، نبدأ۔ تو یہ اب کنفرم ہو گیا کہ کتنے صیغوں، کون کون سے صیغوں میں اور کہاں کہاں علامت مضارع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نون اعرابی کے بارے میں صاحب کتاب نے بتایا کہ 7 جگہ نون اعرابی آتا ہے۔ وہ 7 جگہیں کون کون سی ہیں؟ یفعلان تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، یفعلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، تفعلان تثنیہ مؤنث غائب، اور تفعلان تثنیہ مذکر حاضر،
تفعلون جمع مذکر حاضر، تفعلین واحد مؤنث حاضر، تفعلان تثنیہ مؤنث حاضر۔ یہ کل 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ پھر صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ فعل مضارع کے 5 صیغے ایسے ہیں جن کا آخری حرف مرفوع ہوتا ہے۔ اب وہ مرفوع صیغے دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے واحد مذکر غائب کا صیغہ یفعلو، یفعلو میں لام کلمہ جو ہے وہ یفعلو کا حرف آخر ہے اور وہ مرفوع ہے۔ پھر اس کے بعد واحد مؤنث غائب کا صیغہ تفعلو، اس کا بھی لام کلمہ مرفوع ہے، 2 صیغے ہوئے۔ پھر واحد مذکر حاضر کا صیغہ تفعلو، اس کا لام کلمہ بھی مرفوع ہے، 3 صیغے۔ اور 2 صیغے آتے ہیں متکلم کے، افعلو صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، اور پھر ایک صیغہ جمع متکلم کا جو تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، نفعلو۔ تو یہ کل 5 صیغے ہیں جن کے آخری حرف کو رفع دیا جاتا ہے اور یہ مرفوع ہوتے ہیں۔ کچھ نوٹس دیے ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 تفعلو، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر مخاطب میں مشترک ہے۔ واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی تفعلو کا صیغہ استعمال ہوگا اور واحد مؤنث غائب کے لیے بھی تفعلو کا صیغہ ہی استعمال ہوگا۔ البتہ عبارت میں جہاں کہیں بھی آئے گا کلام کا سیاق و سباق اس کو واضح کر دے گا کہ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے یا پھر واحد مذکر مخاطب کا ہے۔ اسی طرح سے تفعلانی، یہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب میں مشترک ہے، یعنی ایک صیغہ 3 صیغوں کی جگہ کام کرتا ہے۔ پہلا تثنیہ مؤنث غائب، دوسرا تثنیہ مذکر مخاطب، تیسرا تثنیہ مؤنث مخاطب۔ یہاں پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ اس کا جب یہ صیغہ کسی عبارت کے درمیان آئے گا تو عبارت کا سیاق و سباق واضح کر دے گا کہ کون سا صیغہ ہے اور کہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبارت کے درمیان جہاں بھی یہ صیغے آتے ہیں تو سیاق و سباق خود بتا دیتا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ افعلو، یہ صیغہ مذکر و مؤنث واحد متکلم میں مشترک ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفعلو، یہ صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم میں مشترک ہے، اور یہی سیم قاعدہ جو ہے لاگو ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو کچھ یاد آ رہا ہو تو فعل ماضی میں بھی واحد متکلم اور جمع متکلم میں یہی اصول لاگو ہو رہا تھا کہ فعلتو صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم اور فعلنا صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ اسی طرح سے فعل مضارع میں بھی افعلو 2 صیغوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے، اور نفعلو 4 صیغوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، 2 تثنیہ یعنی تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث متکلم، اور پھر 2 جمع یعنی جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم۔ تو 4 صیغوں کی جگہ یہ نفعلو کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج آپ کا ٹاسک یہ رہے گا کہ آپ فعل مضارع کی گردان باقاعدہ ترجمے کے ساتھ اور صیغوں کی بہترین پہچان کے ساتھ کر لیں، اور انشاءاللہ کچھ مختلف افعال آپ کو دیے جائیں گے، بعد میں آپ جن کی پریکٹس کر لیں گے۔ فعل مضارع کی گردان میں بھی آپ کو یہی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک سانس میں کم سے کم 6-7 مرتبہ گردان کر لیں،
تو پھر سمجھا جائے گا کہ گردان یاد ہو گئی ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔